It's fine. Hello, ladies and gentlemen, and thanks a lot to UMT, especially Numan Saab जिन्होंने invite किया, उनका भी बहुत शुक्रिया. And to begin with, my name is Syed Muzammil, and perhaps you would have seen me on social media as well, because मेरी videos जो हैं वो पिछले एक महीने में आई guess monthly circulation 1.5 million or so है. और इसके अलावा मैं न्यूज़ एंकर भी हूँ, काफ़ी प्रोग्राम्स होस्ट कर चुका हूँ. So the first thing that I get out of whatever I do, चाहे वो मैं न्यूज़ में काम कर रहा हूँ या प्रोग्राम में कर रहा हूँ या अपनी वीडियोस में जो काम कर रहा हूँ उसमें जो फीडबैक मुझे मिलता है वो ये मिलता है कि यार why you are so critical of everything. So before I go into that argument, I would like to ask you that how many of you are interested in politics? If I you can see the hands. सियासत में कितने लोगों को इंटरेस्ट है? So I guess I'm seeing two hands right now. One is the guy there and somebody from there. Two. तो बात ये है कि पॉलिटिक्स मेरे लिहाज से वो चीज़ है जो हर चीज़ को अफेक्ट कर रही है हमारी ज़िंदगी के अंदर. और अभी जो स्पीकर सारे रहे दे हैव स्पोकन ब्रिलियंटली. और उसमें जो मेरा जो डिफरेंस होगा, बिकॉज आई विल लाइक टू मेक इट पॉलिटिकल, उसकी वजह ये है कि डिसीजन मेकिंग मुझे लगता है कि पॉलिटिकल होती है. फॉर इंस्टेंस, अगर आज ये गवर्नमेंट फैसला कर ले कि कल से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप सब लोगों के ऊपर आएगा, बिकॉज यू वोंट बी हियर टू अटेंड द क्लासेस. और अगर मास्क आप सब ने पहने हुए हैं या वैक्सीनेशन करवानी है, तो उसका फैसला भी गवर्नमेंट करेगी. शुरू से लेके आज तक यही होता है कि एक नोटिफिकेशन आता है और हमारी लाइफ चेंज हो जाती है. तो शुरू से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी ज़िंदगी में. लेकिन हमारे जो नौजवान हैं उनकी रेशो बिल्कुल यही है जो मैंने आज यहाँ पर देखी है कि तकरीबन आई गेस 100 लोग बैठे होंगे और 2 लोगों ने कहा है कि हमें सियासत में इंटरेस्ट है. अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमें जो नौजवान है हमारे मुल्क का, उसको वैसे ही डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया है हमारी स्टेट ने शुरू से, या कुछ लोगों ने जो अपॉर्चुनिस्ट थे, ताकि उनको एपॉलिटिकल किया जाए. फॉर इंस्टेंस, अगर हम बात करें स्टूडेंट यूनियन से मुतल्लिक, तो शुरू से लेके 1984 तक आई गेस यूनियनाइजेशन हुआ करती थी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. और तलबा तंजीमें थीं जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, लीडर्स सेलेक्ट करने के लिए जो है वो कैंपेन किया करती थी. और उसके बाद क्या हुआ कि 1984 में स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दिया गया. और उसके बाद से बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप जाते हैं और उनका एफिडेविट आपको साइन करना पड़ता है पहले कि यार आप यहाँ लिख कर दें हमें दैट यू वोंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स. तो पहली चीज़ जो इंश्योर की जाती है किसी भी जगह पर जाने से पहले वो ये होती है कि यार आप कहीं सियासत में इंटरेस्टेड ना हो जाएं. उसकी वजह क्या है? बिकॉज इफ़ यू हैव दैट कॉन्शियसनेस, अगर आपको मालूम होगा कि पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग क्या है और मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, या फिर जो डिसीजन मेकिंग लेजिस्लेशन आपने जिनको वोट दिया है वो जाकर कर रहे हैं, क्या वो आपके हक में है भी या नहीं है, तो उससे आपको दूर करने के लिए, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि आपको डिसइनफ्रेंचाइज करने के लिए ये चीज़ है कि आपको बिल्कुल एपॉलिटिकल कर दिया गया, या फिर आप खुद हो चुके हैं. मैं तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो जितनी भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ चुका हूँ, फॉर इंस्टेंस थियोडोर अडोर्नो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट था, तो उसने बात की कि एक कल्चर इंडस्ट्री बनाई जाती है जिसमें ड्रामाज होते हैं, फिल्म्स होती हैं. इसके अलावा सीज़न देखने का रवाज आजकल बहुत ज़्यादा है. आप नेटफ्लिक्स पे देख लें या फिर और जगहों पे देख लें, तो वहाँ पर ये है कि मतलब मैक्सिमम आप लोगों की अटेंशन एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने में होती है. और इसको कहते हैं बिंज कंजप्शन ऑफ एंटरटेनमेंट. जब आप एक सीज़न खोल के बैठे हैं और आपने एक रात में ख़त्म कर लिया, देखी जा रहे हैं. मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी मॉडर्न जनरेशन है या जो आजकल की नौजवान है हमारे, उनके इश्यूज वो हैं जो मिडिल एज लोग जो हैं वो उससे रिलेट नहीं कर पाते. जैसे आप मुझे देख लें, मतलब द स्पीकर बिफोर मी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड आई एम कैरिंग दिस रॉटन पीस ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि हम हमेशा जुगाड़ से काम करने वाले लोग हैं. जो आजकल के नौजवान हैं वो इतना ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते, और उनका जो फोकस है वो इतना ज़्यादा स्प्लिट होता है मुख्तलिफ चीज़ों में कि अक्सर मर्तबा जो है उनको ख्याल नहीं रहता इन चीज़ों का जो हमसे पहले के लोग किया करते थे. तो ये बात है कि जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है उसमें बिल्कुल हम लोग जो है वो इनसेंसिटिव हो चुके हैं. और हम ये ख्याल करते भी नहीं हैं कि हमारे जो लीडरान हैं वो क्या वो हमारे हक में कोई बात कर भी रहे हैं या नहीं. और लीडर्स क्रिएट करने का पॉइंट है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि लीडर्स किस तरह से क्रिएट होते हैं. तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कल को आगे जाके पॉलिटिकल लीडरशिप का पार्ट नहीं बन सकते, तो फिर जो मर्जी आप बन जाएं, आप चाहे मुआशरे में एंटरप्रेन्योर बन जाएं या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाएं या इसके अलावा कोई ब्यूरोक्रेट बन जाएं, लेकिन जो डिसीजन मेकर है वो तो वही रहेगा जो एक फिक्स नेक्सस से उठ के आ रहा है. जो हमजा अली भी बात करता है, तो उसकी थियरी है जिसमें वो कहता है कि 3 किस्म के लोग पाकिस्तान को लीड करने के लिए आते हैं. एक तो फ्यूडल क्लास है हमारी, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़ी बड़ी उनके पास जागीरें हैं. और दूसरा वो कहता है ब्यूरोक्रेट्स हैं,
اور تیسرا ڈکٹیٹوریل ریجیمز جو رہی ہیں ہماری وہ لیڈ کرتے ہیں آگے. تو اگر انہی تینوں میں سے لیڈرشپ آگے آئے گی تو آپ لوگوں کی آواز کہاں جائے گی؟ آپ لوگوں میں سے کوئی کبھی اوپینین لیڈر نہیں بن سکتا. آپ نے ابھی دیکھا ہے سینٹ الیکشن کے اندر, میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا ڈسکشن کو, لیکن بات یہ ہے کہ پالیٹکس کے علاوہ کچھ ممکن بھی نہیں ہے. تو میرا گلا تھوڑا خراب ہے, سوری. تو بات یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ہم نے سینٹ الیکشن میں دیکھا 15 کروڑ 10 کروڑ روپے کی ایک سیٹ بک رہی ہے. کیا آپ سب میں سے کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس کو؟ یا میں 10 کروڑ روپیہ دے کے سینٹ کی سیٹ خرید سکتا ہوں, ڈیسیژن میکر بن سکتا ہوں؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے MNA کا یا MP کا الیکشن لڑنا ہے, کوئی بھی الیکشن لڑنا ہے, تو اس کے لیے بھی مجھے 7 سے 10 کروڑ روپے چاہیے. اس کے علاوہ میں لڑ ہی نہیں سکتا الیکشن. میں جتنا مرضی بڑا ڈریم کرتا رہوں, اس ملک میں سیاست کو آئیڈیلائز کرنا لوگوں نے چھوڑ ہی اس لیے دیا کہ ایک ایلیٹ سپورٹ بن گئی وہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بریف کیس جو ہے نا وہ شفٹ ہو رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک, ٹی وی پہ اسکینڈل آ رہے ہیں. میں ایز اے نیوز اینکر رپورٹ کرتا رہا ہوں اتنا عرصہ کہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ ایک فاسٹرین بارگین کرتے ہیں, مطلب, اور ہم جیسے لوگ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے. مطلب میرا اگر ڈریم ہے کہ میں نے اس ملک میں لیجسلیشن کا پارٹ بننا ہے, I have to have 10 crores in my pocket, otherwise I can't do it. تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اتنا دور کر دیا گیا ہے اس سسٹم سے تاکہ آپ کہیں اس مین اسٹریم کا پارٹ بن کے اس ایلیٹ کا جو ایک کلچر ہے اس کو توڑ نہ دیں آ کے. اور اس کے لیے جو پہلے انسٹرومنٹل چیز تھی جو رول پلے کرتی تھی وہ اسٹوڈنٹ یونینس تھیں, جو کہ 1984 میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ختم ہو گئی. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں حالانکہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 17 میں کہ ایوری سٹیزن ہیز اے رائٹ ٹو فارم ایسوسیشنز, اور آئین آپ کو یہ حق دے رہا ہے کہ آپ نے ایسوسیشنز بنانے کا حق آپ کو حاصل ہے. یہ ایک آئینی چیز ہے, اس کے باوجود یہاں پر نہیں کی جاتی. اور اس کے علاوہ اگر اے پولیٹیکل ایٹیچیوڈس کی ہم بات کریں تو وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ماڈرن جنریشنز ہیں ان کے اندر جتنے بھی انٹلیکچوئلس تھے وہ سارے کریٹیکل تھنکرز تھے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک چیز یہ ہوئی کہ جو بھی انسان پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کسی بھی پرابلم کو, اسے کہتے ہیں یار یہ تو نیگیٹو سوچ رہا ہے, مطلب اس کے اندر تو کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں, کوئی پازیٹیو بات بتاؤ ہمیں یار. اور ہم نے اس چیز کو مکس کر لیا ہے, کریٹیکل تھنکنگ کو نیگیٹیوٹی بنا دیا ہے اور پازیٹیو تھنکنگ کو ہم نے ڈیلوژن بنا دیا ہے. وہ کس طرح سے کہ پازیٹیو تھنکنگ ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے اپنی آنکھیں بند کر لو, وہ سالو ہو جائے گی, اگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو تم ٹریٹر ہو. تو یہ چیز ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کا ایک بہت اچھا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کے مائنڈ پہ. اٹ از اے ہیلدی تھنگ, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی obsessed with positive thinking in a way. فار انسٹنس اگر میں نام چومسکی کی بات کر لیتا ہوں, جو کہ اس ٹائم سب سے زیادہ سائٹڈ انٹلیکچوئل ہے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اور امریکن انٹلیکچوئل ہے, لنگوسٹ ہے. اس کو تقریباً سب سے زیادہ سائٹ آج تک ہسٹری میں کسی اکیڈیمک کو نہیں کیا گیا جتنا نام چومسکی کو کیا گیا. اس نے آج تک کوئی پازیٹیو بات جو ہے نا امریکن گورنمنٹ کے بارے میں نہیں کی, اور وہ اسرائیل پیلسطین ایشو کے اوپر بھی ہارش کرٹک ہے امریکن رجیم کا. اور آج تک نیو یارک ٹائمز بھی پچھلے 30 سال سے اس کا نام تک چھاپتا نہیں ہے اپنے اخبار کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے. اس کے باوجود ہی از دا موسٹ ریسپیکٹڈ انٹلیکچوئل ان امیرکا رائٹ ناؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ انٹلیکچوئل کا یا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کا یا ایک تھنکر کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے پرابلمس کو ڈینوٹ کرنا ہے. اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مسائل کیا ہیں آپ کے معاشرے کے اندر. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. جو اسٹیٹ کی مشینری ہے اٹ ہیز ٹو بی پازیٹیو بیکاز اٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ دا اسٹیٹ. لیکن جو دوسرا فیکشن ہے اس کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ جو پرابلمس اور گریو پرابلمس جس میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس کو بتائے کہ یار یہ ایشوز آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کو نیگیٹیوٹی کا ٹھپا لگا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر جتنی ایجادات ہوئی ہیں یا ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ ساری کریٹیکل تھنکنگ کا فروٹ ہیں. اگر مطلب ٹیسلا نہ سوچتا کہ میں نے جو ہے نا وہ کس طرح سے الیکٹرک چارج پہ کام کرنا ہے, تو آج آپ سب میری شکل نہ دیکھ رہے ہوتے, لائٹ نہ جل رہی ہوتی یہاں پہ. یا جس طرح جتنے بھی لوگوں کی اگزامپل آپ کو آج دی گئی ہے, چاہے وہ اسٹیو جابز ہوگا یا پھر وہ بل گیٹس ہو یا کوئی بھی انسان ہو, کریٹیکل تھنکنگ کے علاوہ وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکے. اگر وہ اپنی کرنٹ حالت کو ایکسیپٹ کر کے اس میں خوش ہو جاتے تو کچھ نیا سوچتے ہی نہ کبھی بھی. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو الٹرا اور ٹاکسک پازیٹیوٹی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہارش ٹروتھ کو جو ہے نا وہ فیس نہیں کر پاتے, اور اسی لیے ہر چیز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار صرف پازیٹیوٹی دکھاؤ, اس کے علاوہ کسی چیز کو ہم انڈیور کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ بات ہے کہ پہلے تو میں نے جو ڈیسیژن میکنگ کی بات کی ہے اس سے آپ کو ڈسنفرنچائز کیا گیا ہے, اور جو سیزن وغیرہ یا انٹرٹینمنٹ آپ کو کنزیوم کروائی جاتی ہے وہ بھی آپ کو اے پولیٹیکل بنانے کے لیے ہے. اور اسی کی وجہ ہے, اسی کا فروٹ ہے کہ آج جب میں پوچھتا ہوں سیاست میں کتنے لوگوں کو انٹرسٹ ہے تو صرف 1% یا 2% کو ہوگا. حالانکہ آپ کی جو ساری لائفز ہیں وہ ساری انفلوئنسڈ ہیں پالیٹکس سے, سوائے سیاسی ڈیسیژن کے کچھ اس کو انفلوئنس کر ہی نہیں رہا.
اگر ملک میں امن و امان خراب ہوتا ہے آپ سب کی لائف پہ افیکٹ آتا ہے. پچھلے دنوں احتجاج چل رہے تھے, سڑکیں بند تھیں اور مظاہرے کیے جا رہے تھے, آپ سب گھروں سے باہر نہیں آ پا رہے تھے. تو یہ بات ہے کہ وہ پیریکلیز جو گریک فلاسفر تھا اس نے کہا تھا جسٹ بیکاز یو ڈو ناٹ ٹیک این انٹرسٹ ان پالیٹکس ڈز ناٹ مین دیٹ پالیٹکس وونٹ ٹیک این انٹرسٹ ان یو. آپ بے شک نہ لیں سیاست میں انٹرسٹ, لیکن جو سیاست دان ہیں وہ تو انٹرسٹ لیتے ہیں آپ میں, وہ تو ووٹ بھی مانگنے آتے ہیں, پالیسی فارمیشن بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب آپ کا ٹائم آتا ہے اسکروٹنی کرنے کا, جب آپ ان کو ایوان میں پہنچا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, پوچھتے بھی نہیں ہیں بھائی کیا کر رہے ہو. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں سب سے بڑا ادراک جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ کتنی بڑی ہیں. اور جیسے نام چومسکی کا میں نے نام لیا, وہ تو کہتا بھی یہی ہے کہ جو کلچر انڈسٹری بنتی ہے یا پھر جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہوتی ہے, جیسے امریکہ میں سپر بال ہے یا ہمارے یہاں پہ لیٹس سے کرکٹ ہے یا اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں, دے آر بیسیکلی ڈیزائن ٹو میک یو اے پولیٹیکل. کیونکہ اگر آپ کوئی ٹرکش سیزن آپ کو کنزیوم نہیں کروایا جائے گا تو آپ سوچنے لگ جائیں گے ملک میں کیا ہو رہا ہے. سو دے ہیو ٹو گیو یو اے سیڈیٹیو, اور کوئی ایسی چیز آپ کو دینی پڑے گی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں آپ کے لیے. تو یہ چیز ہے کہ اے پولیٹیکل ایٹیچیوڈ جو ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکروٹنی کرنا جو ہے وہ ہم بالکل بھول چکے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ریڈنگ کی بات ہے تو ابھی تک جتنے بھی لوگ یہاں پر جن کی مثال دی گئی ہے یا آپ نے پروجیکٹر پہ ان کی تصویر دیکھی ہے یا کوئی بھی ہے, تو اس میں یہ چیز ہے کہ وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیشن کو پرسو کیا ہے. چاہے جہانگیر خان کی بات ہوئی یہاں پر میں نے دیکھا, اور بل گیٹس کی بات ہوئی یا اسٹیو جابس کی بات ہوئی, ان سب میں سے کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس کو ان کے پیرنٹس نے کہا کہ یار تم یہ ونڈوز کی کمپنی کھول لو پلیز میرے کہنے پہ, اور اس کا اپنا دل نہ کر رہا ہو. ہاف ہارٹیڈلی وہ آگے آ کے اپنے کیریئر کو پرسو نہیں کر رہے تھے. دے ور پیشنیٹ پیپل اینڈ دے ور ڈوئنگ وٹ دے وانٹیڈ ٹو ڈو. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک اور ایشو جو بہت بڑا میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ڈومیسٹک سلیوری بھی ہے. بیکاز ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بوروڈ ڈریمز یعنی کہ اس کو کرائے کے خواب دے دیے گئے ہیں, اور انہیں کہا گیا ہے کہ یار آپ باہر سے جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں, میں بہت سے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ جو سی ایس ایس کا میں نے ایگزام دینا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ سبجیکٹ کون سے چوز کریں. تو میں کہتا ہوں یار آپ کا پیشن کیا ہے, وہ کہتے ہیں پیشن میرا نہیں میرے والد صاحب کا ہے. تو یہ بات ہے کہ اگر آپ اپنے خود کے ڈریم پیدا نہیں کر رہے اور آپ کی انڈیویجول تھنکنگ کچھ نہیں ہے, یو آر ناٹ تھنکنگ فار یور سیلف, تو جو بھی چیز آپ پرسو کر رہے ہیں اس کی عروج پہ پہنچنا ویسے ہی امپاسبل ہو جاتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اگر کسی کے کہنے پر کسی چیز کو پرسو کرتے ہیں تو اس کی اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے. جتنے بھی عظیم لوگ ہم نے ابھی تک دیکھے ہیں یا پھر جن کی مثال ہمیں موٹیویشنل اسپیکنگ میں دی جاتی ہے, اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے کسی کا خواب اٹھا کے اس کو جو ہے نا وہ مٹیریلائز کر لیا. تو ہمارے یہاں پر ایک جو مجھے لگتا ہے کہ ایک جو ڈومیسٹک ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی بہت پرابلمٹک ہے, کیونکہ اس نے ایمانسپیٹ نہیں ہونے دیا ہمارے نوجوان کو. اور وہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ڈگری کر کے مکمل بھی کر لیتے ہیں نا, اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ یار میرا تو یہ پیشن نہیں تھا, آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ہیئر ان دی فرسٹ پلیس. تو یہ چیز ہے کہ ہمیں یہ سب چیزوں کا ادراک تب ہوگا جب وی ول اسٹارٹ تھنکنگ فار آور سیلفس, جب اپنے بارے میں اپنے ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں خود سوچنا شروع کریں گے تو تبھی اس جو ڈریم ہے یا جو پیشن ہے اس کو میڈلی پرسو کر سکتے ہیں ہم لوگ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی جو ہم اگر مثال لیں دنیا سے, تو آپ لوگ آئی گیس بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں سب, تو اس میں بھی یہ ہے کہ ہم اگر اکنامک ماڈل کی بات کریں تو تقریباً 50s کے اینڈ سے ہم نے سیٹو اور سینٹو سائن کیا, جو کہ 2 ایگریمنٹس تھے, اینٹی سوویت الائنسز تھیں, اور اس کے تھرو ہم نے امریکن ونگ کو سپورٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وی سائڈ ود دی الائڈ نیشنز. اور اس سے ہوا کیا کہ ہم نے ایک لبرل اکانومی کو پرسو کیا شروع سے. پرائیویٹائزیشن کا بھی آغاز ہوا, بھٹو صاحب کے دور میں تو نیشنلائزیشن ہوئی, لیکن ان کے جانے کے بعد سے ضیاء الحق صاحب نے سب سے زیادہ پرائیویٹائزیشن کی جو ایک ہائک تھی وہ ان کے دور میں آئی. تو شروع سے ہم نے ایک لبرل اکنامک ماڈل کو پرسو کیا ہے. آج تک جو گورنمنٹ چل رہی ہے ابھی تک وہ بھی لبرل لیزے فیئر اکنامکس پہ یقین کرتی ہے, پرائیویٹائزیشن بھی کرتی ہے. باہر سے میکڈونلڈز یہاں آ کے کھلتا ہے اور وہ بیچ کے چلا جاتا ہے, ریونیو باہر ہمارا. این جی اوز کا کلچر بھی ہے, پرائیویٹائزیشن بھی ہے. تو ایک لحاظ سے ہم نے لبرل ماڈل کو اڈاپٹ تو کر لیا ہے, لیکن لبرل ماڈل کا ساتھ پارٹ اینڈ پارسل کچھ اور بھی تھا, اس کو بھول گئے. آدھی اکنامکس کو اڈاپٹ کر لیا اور باقی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ سب تو ہم نے نہیں کرنا. فار انسٹنس بنگلہ دیش کی اگر ہم اگزامپل لیں تو 1971 میں وہ لوگ علیحدہ ہوتے ہیں ہم سے انفارچونیٹلی, اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی انہوں نے سلور جوبلی منائی ہے 50 سال اپنی اکانومی کی جو سیلیبریشن تھی. اور اس میں پینڈیمک کے اندر جب ہماری مائنس میں گروتھ ریٹ ہے, دے ہیو گرون بائی اے نمبر آف 5% پینڈیمک کی اتنی بری صورتحال کے اندر. اور اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو 7% GDP گروتھ تھی وہاں پہ. کیا کیا انہوں نے,
انہوں نے کیا صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواتین کو ڈومیسٹیکیشن کا جو شکار ہوئی ہوئی تھی اس کو ان کو گھر سے نکال کے امپلائمنٹ دیا. دیٹس اٹ. They have done nothing else. They have just relied on their women population. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایشو یہ ہے کہ جو پیروکیلزم یا فنڈامنٹلزم ہمارے یہاں پر ہم نے دیکھا 80s کے بعد سے آیا, اس سے یہ ہوا کہ جو خواتین تھیں ہماری وہ مین اسٹریم کا پارٹ نہیں بن پائیں اور ہم نے بہت بڑے چنک کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ آج تک انسانیت کی تاریخ میں کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ چیریٹی سے یا چیریٹی کر کے امیر نہیں ہوئی. اگر کوئی آج ماڈرن دور کے اندر, ماڈرن ڈیموکریسیز کے اندر کوئی راز ہے ترقی کا, اکنامک ڈیولپمنٹ کا, تو وہ وومن امپلائمنٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 51% خواتین ہمارے ملک میں ہیں اور اس میں سے صرف 90% جو ہیں 90% گھر بیٹھی ہوئی ہیں, 10% صرف کام کر رہی ہیں, تو آپ کی ورک فورس ہی نہیں ہے. ایک بندہ کما کے 10,000 گھر جاتا ہے اور 3 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ان سب پہ ڈیوائڈ کر دیں اس کو, جی ڈی پی کہاں گیا آپ کا؟ تو یہ چیز ہے کہ آپ نے جب تک خواتین کو مین اسٹریم کا پارٹ نہیں بنانا اور جو فنڈامنٹلسٹ آئیڈیاز ہیں ان کو نگیٹ نہیں کرنا, تو تب تک آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک the greatest indicator of development in this 21st century is the women employment. لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اس پہ بات نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ ہم سے اتنی دیر بعد جو ہے نا وہ اسٹارٹ کرتے ہیں, and now they are celebrating their economic prowess just because of the fact that they have allowed NGOs to operate in their country. اور اس کے علاوہ خواتین پہ انویسٹ کیا ان لوگوں نے جو ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ چیز ہے کہ اس کے علاوہ فوک وزڈم کی ایک بات میں کروں گا کہ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جو ایج ہے اس کو ایکسپیرینس سے مکس کر لیتے ہیں. جو یووال نوآ ہراری کی کتاب ہے سیپینس, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, آج کل کی سب سے فیمس بک جو بیسٹ سیلر دنیا میں رہی ہے. تو اس میں وہ بات کرتا ہے ایک یوز لیس کلاس تھیری کی, اور وہ کہتا ہے کہ آنے والے دن میں ایک یوز لیس کلاس بن جائے گی معاشرے میں, جن کا اسکل جو ہوگا وہ بالکل جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں ڈرائیور ہوں اور 2050 کے اندر میں ڈرائیونگ کرنا چاہ رہا ہوں, تو سیلف ڈرائیونگ کارز آ چکی ہوں گی تب تک, اور مجھے ڈرائیور کی نوکری کوئی نہیں دے گا. اسی طرح جو پرانے دور میں آپ کو یاد ہے نیویگیٹر ہوا کرتے تھے جن کو راستے یاد تھے, تو لوگ ان کو بہت امپورٹنس دیا کرتے تھے کہ یار یہ راستہ بتائے گا ہمیں, اس کو سارے راستے آتے ہیں اس شہر کے. آج وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں لوگ, گوگل میپ آ گیا آپ کے ہاتھ میں, آپ موبائل نکالتے ہیں, آپ نے کہیں جانا ہے, لوکیشن سیٹ کی اور پہنچ گئے وہاں پہ. تو یہ چیز ہے کہ جو اسکل ہے وہ اتنی جلدی آؤٹ ڈیٹ ہو رہا ہے, جو سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اتنی تیزی سے ٹریول کر رہی ہیں کہ اگر آپ اپنی تھنکنگ کو اس سے سنکرونائز نہیں کریں گے تو آپ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے. اور وہی بات کہ آپ یوز لیس کلاس کا پارٹ بن جائیں گے, جن کے پاس اسکل تو ہوگا لیکن امپلائمنٹ کوئی نہیں ہونے والی. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سائنٹیفک ڈسکوریز کی رفتار ہے اس کو کیچ اپ کرنا پڑے گا. اگر اسے سنکرونائز نہیں کریں گے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہیں گے, چاہے پی ایچ ڈیز کر لیں, جتنی مرضی ڈگریز لے لیں. ابھی ریسنٹلی گوگل نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ڈگری نہیں چاہیے بھائی, اسکل لے کر آؤ ہمارے پاس, ہمیں کوئی ڈپلوما بھی نہیں چاہیے, کوئی اور چیز نہیں چاہیے. اگر اسکل ہے آپ لوگوں کے پاس تو وی آر گوئنگ ٹو امپلائی یو. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے, اور جتنی تیزی سے سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور معاشرہ بدل رہا ہے, اگر اس کی رفتار کے ساتھ نہیں چلیں گے اور ماڈریٹ تھنکنگ نہیں آئے گی ہمارے اندر, اور ہماری جو ریاست ہے وہ انویسٹ نہیں کرے گی انلائٹنمنٹ کے اوپر, تو جاب لیسنس اور فرسٹریشن اور ایکسٹریمزم بڑھے گا نوجوان کے اندر. کیونکہ جو نوجوان ہے وہ ریلیٹ نہیں کر پاتا کسی بھی چیز سے جو آج کل ہو رہی ہے, چاہے وہ ہمارے ایوانوں میں ہو رہی ہو یا کہیں اور ہو رہی ہو, کیونکہ اس کی جو پرسنل جو وائس تھی وہ ختم ہو چکی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے میں نے اسٹارٹ کیا, اور یہ جو وائلنس کا پریٹیکسٹ بنایا اس کے بعد میں اس پہ بھی بات ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اگر آج کے دور میں جو کووڈ-19 سے کوئی لیسن اگر ملتا ہے تو وہ بھی یہی ملتا ہے کہ الٹیمیٹلی سائنس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو, ریزن از گوئنگ ٹو ہیلپ یو. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی پرابلم یہ آئی کہ ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو ہماری ریلیجس آئیڈیالوجی ہے وہ سائنس کے متضاد ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. بہت سے ایسے ریلیجس اسکالرز ہیں جنہوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کو یہی کہا ہے کہ نان اوور لیپنگ میجسٹیریا ہے, ان دونوں کی آپس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. اگر آٹومن امپائر کی بھی بات کریں, خلافت عثمانیہ کی, آپ لوگوں نے ڈراماز دیکھے ہوں گے اس کے اوپر بھی, تو وہ عروج پر پہنچی ہوئی تھی, لیکن پرنٹنگ پریس کو بین کر دیا انہوں نے. اور یورپ جو کہ اس ٹائم جہالات سے بھرا ہوا تھا, جاہل لوگ تھے وہاں پہ, وہ کتابیں چھاپ چھاپ کے دنیا کی عروج پر پہنچ گئے, اور آپ نے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کوارنٹین میں ڈال لیا. اس کے علاوہ سائنٹسٹ جن پہ ہم بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ مسلم سائنس بہت اچھی تھی اس دور میں, بالکل تھی, لیکن جو ان کے ساتھ ہم نے سلوک کیا انفارچونیٹلی اس کو ہم نے ریورس نہیں کیا آج تک. الرازی کی اگر بات کریں تو میڈیسن میں بہت کام کیا اس نے, لیکن اس کی کتاب ایک خلیفہ نے آرڈر دیا کہ اس کے سر پہ اتنی بار مارو کہ اس کی بینائی چلی جائے, اور وہ اندھا ہو کے مرا تھا. اسی طرح 3 سے 4 چاہے الجہیز ہے یا اس طرح کے اور سائنٹسٹ تھے جن کو اتنا مس ٹریٹ کیا آپ نے کہ ان کی ڈسکوریز پہ تو ہمیں ناز ہے آج کل, لیکن جو ٹریٹمنٹ ان کو دیا اس پہ بالکل ہیوملیشن نہیں ہے.
یورپ میں بھی اس طرح ہی ہوا. گیلیلیو کی اگر بات کریں تو اس ٹائم جیو سینٹرک ماڈل تھا, اور اس نے کہا مطلب جو چرچ تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے سینٹر میں زمین ہے. تو گیلیلیو نے ڈفرینٹ ماڈل دیا اور اس بات پہ اس کو بلا کے معافی منگوائی گئی, جو اس نے مانگ بھی لی بعد میں. لیکن ابھی ریسنٹلی 20th سینچری کے اندر جو چرچ ہے اس نے اپولوجائز کیا گیلیلیو سے اور کہا کہ ہم غلط تھے اس ٹائم پہ. تو بات یہ ہے کہ ہم نے شروع سے سائنس کی نیگیشن پہ ہاتھ رکھا ہے. اگر آج ہم سب ویکسینیٹ نہ ہو تو ماڈرن لائف جو آج کل کی ہے وہ ریزیوم ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہم باہر پبلک میں جا نہیں سکتے, کسی سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے. سو الٹیمیٹلی سائنس از گوئنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ یو ہیو ٹو میک اے ماڈل وچ از فرینڈلی ٹوورڈ سائنس اینڈ ریشنلٹی. تو یہ بات ہے کہ میری جو اس ٹائم رجیم ہے یا ہماری جو اس ٹائم رجیم ہے گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ نوجوانوں کو ریلیونٹ تبھی کر سکتے ہیں جب ٹریکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا پاور کا, اور اس کے علاوہ سائنٹیفک اور ریشنل تھنکنگ کی پروموشن ہوگی. تھینکس ا لاٹ.